अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। और दिल तो नहीं करता कि इंसान किसी को ईद मुबारक है। ये PIA का इतना बड़ा सान्या हो गया। उससे पहले कोविड-19 चल रहा है और बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन बहरहाल मसनून है और सुन्नत भी है, फ़र्ज़ है हमारे ऊपर ईद मनाना। तो हमने मनाई, यानी हमने सुबह नमाज़ पढ़ी, घर में पढ़ी, खुद पढ़ाई। और ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को, हमारे प्यारों को महफूज रखा हुआ है। अब काफ़ी डिटेल्स जो हैं वो टेलीविज़न पे आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पे भी आ चुकी हैं PIA का जो प्लेन क्रैश हुआ उसके हवाले से। लेकिन कुछ बातें जो कोई भी डायरेक्टली नहीं कहेगा, मैं आपको कह रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि मैं अभी भी कन्विंस्ड हूँ कि इसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी का बहुत बड़ा हाथ है। और उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एयर क्रैश हिस्ट्री जो होती है वो कोई एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं होता या इंसिडेंट नहीं होता, वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं और वो कहीं ना कहीं जाके कल्मिनेट करता है। और जब भी कल्मिनेट करता है वो एक डेडली ट्रेजेडी होती है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि हमारे कई लोग जो हैं वो मजहबी तौर पे बड़े मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और वो रोज़ा रखते हैं। लेकिन जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं और आप 12 घंटे पहले, अगर आपकी सहरी ख़त्म हो गई है और 12 घंटे के बाद आप फ़्लाइट ले रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है इंसान का एक ब्लड शुगर लेवल डाउन होता है और उसका रिस्पॉन्सेस जो हैं वो फ़िज़िकल रिस्पॉन्सेस और स्लो हो जाते हैं। आप देख तो रहे होते हैं लेकिन आपका रिस्पॉन्स और आपका एक्शन टाइम बड़ा स्लो होता है। और ये क्लासिक एग्जांपल है जो एयरबस क्रैश किया। अब इसको जो मर्ज़ी कोई कहे, लेकिन दुनिया भर में एयरलाइंस में इजाज़त नहीं है पायलट्स को फास्टिंग कंडीशन में फ़्लाई करने की। गालिबन एक वक्त PIA के अंदर भी ऐसा ही रूल था जिसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इस वजह से कि लोगों को डर लगता है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया तो हमारे ख़िलाफ़ किस किस्म का रिएक्शन होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग जो हैं, अब जैसे कैप्टन सज्जाद गुल, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। सज्जाद गुल साहब जो थे बहुत ज़्यादा ईगर होते थे। इनको आदत थी एक्स्ट्रा फ्लाइंग करने की, बल्कि इनको 3 साल पहले या 2 साल पहले सिविल एविएशन की तरफ से नोटिस भी दिया गया और इनको ग्राउंड कर दिया गया था और इनका लाइसेंस सस्पेंड हो गया था, क्योंकि हर महीने इनकी 150 घंटे से ज़्यादा जो है वो इनकी फ़्लाइंग होती थी। अब ज़ाहिर बात है जो फ्लाइंग आवर्स हैं उसके पैसे मिलते हैं और वो जो पैसे मिलते हैं वो कल्मिनेट करते हैं। और अगर आप ओवरसीज़ कर रहे हैं तो वो डॉलर्स में भी पैसे मिल रहे हैं। तो इनको थोड़ा बहुत इंसान को आपस में लालच होता है, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली ये कर रहे होते हैं और एक स्टेज के बाद आपकी उम्र जो है वो नहीं साथ देती, तो फिर आप जो है ब्लंडर्स करते हैं, मिसहैप्स करते हैं। अच्छा, हो क्या रहा है यहाँ पे कि 5 दिन से मुतवातिर कैप्टन गुल जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, जो मुझे पता चला 5 दिन से मुतवातिर वो फ्लाई कर रहे हैं। और जो एक रेस्ट होता है एक वाइड बॉडी इंजन को उड़ाने से पहले या इवन छोटे जहाज़ को उड़ाने से पहले, उनको वो एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिला। ऊपर से ही वॉज फास्टिंग, उनके फर्स्ट ऑफिसर भी फास्ट कर रहे थे गालिबन। फिर वो आप जब अगर 3 बजे सहरी ख़त्म हो रही है तो आप उठे हुए 1 बजे के हैं, तो आप सहरी प्रिपेयर करते हैं, आप यानी खा रहे होते हैं, आप इबादत करते हैं, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ के बाद आप थोड़ी देर सोएंगे। तो अब एक उम्र होती है जिसमें ये काफ़ी नहीं होती है, उसमें आके ये नींद कम पड़ जाती है। खुद मेरे साथ कल ये हुआ। मैं क्योंकि 2 दिन पहले लगातार हम ट्रांसमिशन करनी कर रहे थे, उसके लिए मैं सो नहीं सका सहरी के बाद सही तरह। तो कल प्रैक्टिकली मैं इफ्तारी के वक्त उससे ज़रा पहले आप समझे मैं कोलैप्स कर गया था, इन अ सेंस के मैं बिल्कुल ही सो गया और मेरे दफ्तर में लोग बैठे हुए थे, काफ़ी लोग थे और मुझे कोई एहसास ही नहीं रहा। मैं उठा हूँ, रोज़ा खोला उनके साथ, उसके बाद मैं फिर वहीं पे सोफ़े के ऊपर ही मैं सो गया। 10 बजे मैं उठा हूँ, घर आया हूँ, घर आके मैं सो गया और सारे रात में सोता रहा। क्योंकि एक जब आप ओवर 40 होते हैं, ओवर 45 आप हो जाते हैं, तो फिर आप 19 साल के लड़के की तरह बिहेव नहीं कर सकते
اور وہ آپ کے اعصاب جو ہیں، آپ کے اعضاء جو ہیں، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے جو میں آپ کو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ مجاز ہے پائلٹس کا چیکس کرنے کی، وہ مجاز ہے فلائنگ کنڈیشنز کو امپلیمنٹ کرنے کی، ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ پی آئی اے سے سول ایویشن میں چلے جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، اور پھر ایک اکرا پروری کا ایک دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، سول ایویشن میں جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی کمرشل ایویشن میں کوئی کمپٹنس نہیں ہے، زیرو کمپٹنس ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جتنے مرضی ذہین ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور اب یہ جب دونوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو ایک بڑا خوفناک لیول بن جاتا ہے، یعنی ڈی ایف او ایسا آ جاتا ہے جو کسی کا فیوریٹ ہوتا ہے، مجاز نہیں ہوتا اس پوزیشن کے لیے۔ ڈی ایف او آتا ہے، وہ انسٹرکٹرز جو ہیں وہ اپنے پسند کے لوگ لگا دیتا ہے، وہ چاہے کمپٹنٹ ہوں یا نہ ہو۔ وہ انسٹرکٹرز جو ہیں اپنے من پسند لوگوں کو پاس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ریٹنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو وہ ریٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ایک بڑی کھیپ ہے آپ کی پائلٹس کی، جو یا تو کمپٹنٹ نہیں ہے یا جو ہے وہ ان کی ٹیمپرمنٹ نہیں ہے، یعنی ان کو کمرشل ایئر لائن پہ انڈیپینڈنٹ یا کیپٹن نہیں ہونا چاہیے۔ اور پی آئی اے میں ایسے لوگ ہیں، فرسٹ آفیسرز بھی ہیں اور کپتان بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ سول ایویشن کے جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ بہت ہی ویک اور کمزور ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں ایک اصول ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہ اصول ہوتا ہے کہ جیسے امریکہ میں اگر ڈیلٹا کو کسی کپتان نے کو ریٹنگ لینی ہے یا اس کے چیک فلائٹ چیکس ہیں تو وہ نارتھ ویسٹ کا انسٹرکٹر آ کے لے گا یا وہ کسی اور ایئر لائن کا انسٹرکٹر آ کے لے گا، اسی طرح اس ایئر لائن کا چیک کوئی تیسری ایئر لائن والا لے گا۔ یعنی وہ چاہتے ہیں چیکس وہ بندہ لے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کی ریٹنگ وہ آدمی دے جو آپ کو پہچانتا نہیں ہے، جو مروب نہ ہو، وہ یہ نہ کہہ کہ یار یہ مبشر لقمان ہے، میں نے اگر اس کو فیل کر دیا تو پتہ نہیں یہ میرے خلاف کوئی پروگرام نہ کرے، یہ نہ کرے۔ یعنی یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، آپ کی اس میں پوری جو کمپٹنس ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب پچھلے 4 سال میں کوئی 5 ایسے واقعات ہو چکے ہیں، 4 تو ڈیفینٹ ہیں، 5 شاید ہوئے ہیں، کہ جس میں پائلٹ از ہاٹ اینڈ ہائی۔ ہاٹ اینڈ ہائی اگر آپ ایویشن انتھوزیاسٹ ہیں تو آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی الٹیٹیوڈ آپ کا زیادہ ہے، اس الٹیٹیوڈ سے جو ہونا چاہیے، اور سپیڈ آپ کی تیز ہے اس سے جو آپ کی ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اور بھی یعنی کئی بڑے حادثوں سے بچ چکے ہیں۔ ایک کبھی گلگت میں ہونے لگا تھا، خدا نہ خواستہ، آپ کو اس کا پتہ ہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ جو پائلٹ تھی، اس پہ جو کپتان تھی، اس کو واپس انڈکٹ کر لیا گیا، جس کی وجہ سے اتنے لوگ مرنے لگے تھے، اور جس کے چیکس کے اوپر سب کو پتہ ہے کہ اس کے چیکس اس کے کسی رشتہ دار نے کیے۔ اسی کی بہن جب مینچسٹر سے آ رہی تھی تو اسی کے کاکپٹ میں ایشو ہوا کہ جس میں آر ٹی وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی۔ پی آئی اے نے کہنے کو تو اس کے اوپر انکوائری کی، لیکن ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوستیاں، یاریاں جو ہیں، اکرا پروری اور یہ یونین بازی جو ہے، یہ انسانوں کی جان سے کھیلنے پہ آ گیا، اور یہ سدھرنے کو نہیں ہے۔ تو شاید اب مجھے تو لگتا ہے ایسا وقت نہ آ جائے کہ لوگ خود سے پی آئی اے کے اوپر سفر کرنے سے انکار کریں۔ یعنی اس ایئر لائن کو پھر بند کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خود سے ہو سکتی ہے کہ جب آپ کہیں کہ یار میں نے اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا، مجھے نہیں پتا پائلٹ کون ہے، پائلٹ کیسے اس کی ریٹنگ آئی، اس کی کیسے اس کے چیکس ہوئے ہیں، 5ویں 6ٹھے چیک میں جا کے ایک دم سے کس نے پاس کر دیا اس کو۔ جب یہ چیزیں کویسچنیبل ہونا شروع ہو جائیں گی تو جب پیسنجر کمفرٹ ہے اور پیسنجر سیکیورٹی ہے، اس پہ بے انتہا سوالیہ نشانات ہوتے ہیں۔ دوسرا، جہاز جہاں پہ کریش ہوا، مدینہ ٹاؤن پہ آپ دیکھیں، یہ وہ جگہیں ہیں جو کئی میل تک یہاں پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس کی اپروچ سے پہلے کچھ کلومیٹرز تک کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سول ایویشن میں ساری زمینیں بیچ باچ کے پیسے بنو کے کھا پی کے لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تو 3 سال بعد ریٹائر ہو گئے جنہوں نے لاہور، اسلام آباد، کراچی، ہر ایئرپورٹ کے باہر سول ایویشن کی زمین بیچ دی، لیکن آج وہ ہر ایک کو ریٹائر کرنے پہ تلے، یعنی جو زندہ ہے اس کو وہ مارنے پہ تلے۔ اب اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور سول ایویشن کے اندر جو لوگ رسپانسبل ہیں پائلٹس کی ایبلٹی کے، پائلٹس کی ٹریننگ سے، ڈی ایف اوز جو ہیں،
فلائٹ سیفٹی سروسز کے جو لوگ ہیں، جو چیکس کرنے والے لوگ ہیں، جو سول ایویشن کے لوگ خود سے چلے جاتے ہیں سم کرنے اور ہزاروں ڈالر اس ملک میں خرچ کراتے ہیں ایک ایک چیک کے اوپر، اور اپنی ٹھڑک کے لیے، اپنے شوق کے لیے، اور واپس آ کے یہ حرکتیں کرتے ہیں، ان لوگوں پہ پرچے ہونے چاہیے، اور ان لوگوں پہ کرمنل کا پرچے ہونے چاہیے کہ آئندہ ایسے نہ ہو۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حالات ہیں اگر یہ ڈراسٹکلی چینج نہیں ہوتے تو خدا نہ خواستہ یہ ایئر کریشز ہمارا مقدر نہ بنتے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ ایئر کریشز کن ممالک میں ہو رہے ہیں، تو اس سے آپ کو اپنی سول ایویشن کا، ان کی کارکردگی کا بالکل پتہ چلے گا۔ پھر ایئرپورٹ مینجمنٹ جس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں، وہ لگتا ہے کلاس کا مانیٹر زیادہ کو بیٹھا ہوا ہے، ایویشن کو یا پیسنجر کمفرٹ کو سمجھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کسٹمر سروسز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو پیسے دے کے بیٹھ رہا ہے جہاز میں وہ اتنا ہی خوار ہو رہا ہے کہ جتنا یہ کرنا چاہیں سیکیورٹی کے نام پہ یا اپنی پروسیجرز کے نام پہ۔ ان کو پوچھنے والا ہی نہیں کہ یہ کس طرح سے۔ آپ چیک کر لیں کہ کتنے ایویشن کے اندر لوگ ہیں جن کی ڈگریز چلتی ہیں۔ ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا، ہم بڑا برا بنے، لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا لوگوں کو۔ ان کو جب نکالا جاتا ہے، جب ان کو فارغ کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے ہر ایک این جی او جو ہے وہ سرگرم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چیلنج کرنا شروع ہوتے کہ اتنے سال سے کر رہا ہے تو اب کرنے دو جی، بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ واٹ کاسٹ؟ یہ سوال ہمیں پوچھنا پڑے گا۔ اور اگر ہم یہ تکلیف دہ سوالات نہیں ایک دوسرے سے پوچھتے تو پھر ہم انہیں ایئر کریشز کو روک نہیں سکتے۔ چوائس از یورز۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، پائلٹ کی غلطی بھی ہے تو اس میں بھی سول ایویشن ذمہ دار ہے۔ اگر ایئر روٹ کلیئر نہیں ہے اس میں بھی سول ایویشن ذمہ دار ہے۔ اگر فلائٹ پیٹرن کے آگے لینڈنگ سے پہلے گھر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی سول ایویشن ذمہ دار ہے۔ اگر ایئرپورٹس پہ برڈز ہیں اور برڈ ہٹس ہو رہی ہیں، ہر مہینے ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی سول ایویشن ذمہ دار ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پچھلے 2 سال میں 12 سے زیادہ ایئر ایکسیڈنٹس وہ اللہ نے بچائی ہیں، جہاز آپس میں ہوا میں ٹکرانے لگے۔ 12 سے زیادہ۔ کیوں؟ ہماری ایئر ٹریفک کنٹرول کس کے انڈر آتی ہے؟ سول ایویشن اتھارٹی کا۔ جواب آپ نے دینا، میں نے تو سوال پوچھ لیا، ذمہ دار کون؟ کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔